Bismillahirrahmanirrahim. I'm your teacher Aina Alvi from City College of Science and Commerce मुल्तान. डियर स्टूडेंट्स, आज के इंग्लिश के लेक्चर में हम ऐसे राइटिंग को डिस्कस करेंगे कि ऐसे राइटिंग जो है वो किस तरह की जाती है ग्रेजुएशन लेवल पर, पॉइंट्स और आउटलाइन की उसमें क्या अहमियत होती है और आउटलाइन लिखना क्यों ज़रूरी है और आउटलाइन की अहमियत क्या है. आज का जो टॉपिक हमने इसके लिए चूज़ किया है वो है पोल्यूशन यानी आलूदगी. आउटलाइन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहली बात, जब भी आप आउटलाइन लिखते हैं तो क्या है कि आउटलाइन आपको एक गाइडलाइन दे देती है, एक आपको रोड मैप प्रोवाइड कर देती है. आपके ज़हन में एक मेंटल मैप बन जाता है कि आपने कहाँ से शुरू होना है, कहाँ पर जाना है और किस तरीके से आपने इसमें अपनी जो कन्वर्सेशन है उसको लिखना है. ऐसे बेसिकली एक रिटन कन्वर्सेशन का नाम है, एक रिटन डिबेट का नाम है कि रिटन डिबेट आप कर रहे हैं, आप उस मौजू पर अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं. ऐसे राइटिंग और कंपोजिशन राइटिंग किसी एक मौजू पर अपने ख्यालात के खुलकर इजहार करने का नाम है. एक टॉपिक एक स्टूडेंट को दे दिया जाता है या जो उसको 4 और 5 टॉपिक्स दिए जाते हैं बोर्ड में, उसमें यूनिवर्सिटी के हवाले से उनमें से वो एक टॉपिक अपनी पसंद का चूज़ कर लेता है और उसके ऊपर वो अपने ख्यालात का इजहार करता है. बट एक बात याद रखें कि ग्रेजुएशन लेवल पर सीरियस टाइप के एसेस और मैच्योर लेवल के एसेस लिखे जाते हैं. ये एफएससी के स्टाइल में नहीं होते. माय एम इन लाइफ जैसे हो गया, माय फर्स्ट ईयर कॉलेज हो गया, माय लास्ट ईयर कॉलेज हुआ, इस तरह से नहीं आता. ये बड़े यानी ऐसे होते हैं जो कंट्रोवर्शियल मौज़ूआत भी हो सकते हैं, ये डिस्कसिव भी हो सकते हैं. आपने उन्हें लिखना होता है. ऐसे लिखने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जनरल नॉलेज होता हो, आपने ऑलमोस्ट पढ़ा हो और कभी ऐसे मौजू पर भी आपको लिखना पड़े जिसकी आपने तैयारी ना किया हो तो परेशान नहीं होते. आपको ये ज़हन में 5 मिनट सुकून करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस मौजू के बारे में आप ऑलरेडी क्या जानते हैं. और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ी सी कमांड हासिल है तो आप थोड़ा सा यानी और वोकैबुलरी आपके पास है तो आप वो अपने जनरल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं. लेकिन एक बात याद रखें, ऐसे राइटिंग में गपशप का कोई भी गॉसिप का कोई इसमें स्पेस नहीं होता. आपने जो कुछ लिखना होता है वो उसी मौजू से रिलेटेड और रेलेवेंट मटेरियल लिखना होता है. एक तो ये बात है. दूसरी बात यह है कि अपने ऐसे को आप पैराग्राफ्स में डिवाइड करें, ठीक है, और जो बात और छोटे छोटे पैराग्राफ ना बनाएं वरना वो बुलेट्स फॉर्म में आ जाएंगे. आपको बिगर पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखना होगा, यानी एक आइडिया एक बड़े पैराग्राफ में आपको डिस्कस करना चाहिए. इस तरह पढ़ने वाले को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है. आपको अपने आइडियाज़ को काउंट करने, लिखने और मिसिंग आइडिया को ढूंढने और उसको रीराइट करने में, दोबारा से लिखने में आसानी रहती है. तीसरी बात जो ऐसे राइटिंग के हवाले से एक और अहम चीज़ है, ग्रेजुएशन लेवल पर बच्चे जो अक्सर सवालात करते हैं, चाहे वो बीए का मजमून हो या बीएससी का होता हो, कि कोटेशन लिखें या ना लिखें. कोटेशन आमतौर पर कहते हैं ज़रबुल मिसल को या अक़वाल ज़री को. अब आपका जो मौजू आज का मौजू है पोल्यूशन आलूदगी, इसमें कोटेशन ऐसा उस तरह वाली नहीं है अक़वाल ज़री वाली. अगर आप कोई कोटेशन ऐड भी करते हैं तो आप पोल्यूशन के हवाले से मुख्तलिफ माहिरीन की जो राय है, ठीक है, उसको ऐड कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं. गैर ज़रूरी कोटेशंस मत लिखिए, ये एक सीरियस लेवल होता है. आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर कभी पढ़ के देखिएगा कि कभी भी वो आपको वहाँ कोटेशन नज़र नहीं आएगी. ना एडिटर के नाम लेटर्स में कोई कोटेशन कभी आपको नज़र आएगी, ना अखबारात में लिखे हुए आर्टिकल जो बेसिकली मज़ामीन ही होते हैं उनमें आपको कोई कोटेशन नज़र आएगी. सिर्फ पैराग्राफ्स होते हैं, एक प्रॉपर हेडिंग दी गई होती है और पैराग्राफ्स में उसको लिखा गया होता है. और एक और बात, ऐसे की एक प्रॉपर बिगनिंग, एक इसका मिडिल सेक्शन और एक एंड होता है. अगर आपकी बिगनिंग अच्छी है और मिडिल सेक्शन वीक है, एंड सही है, तो भी आपके ऐसे की जो जो इम्पैक्ट है वो इतना अच्छा नहीं बनेगा. आप ना जितने अच्छे तरीके से अपने ऐसे के या मजमून के इब्तदाई हिस्से को उठाते हैं उतना ही अच्छा काम आपको मिडिल सेक्शन में करना चाहिए. मिडिल सेक्शन में हम चीज़ों को क्या करते हैं, फैला देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं. और लास्ट सेक्शन में जो कंक्लूजन होता है
اس کے اندر ان چیزوں کو ہم کانٹریکٹ کر دیتے ہیں، دوبارہ سے کنکلیوڈ کر کے شارٹ فارم میں پیش کر دیتے ہیں اور اپنی سجیشنز، اپنی ریکمنڈیشن لاسٹ میں دے دیتے ہیں۔ اگر آپ پراپر اینڈنگ کیے بغیر اپنے مضمون کو چھوڑ دیں تو آپ کا جو امپریشن ہے آپ کے ایگزامینر پر وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایسے ادھورا ہے، یا یہ کہ آپ چیٹنگ کر رہے تھے، یا آپ کسی سے پوچھ رہے تھے، یا آپ نے کوئی اور بات ہے، اس طرح سے وہ ادھورے کا جو تاثر ہے وہ آپ کے مارکس کو کم کر دیتا ہے۔ آپ نے اس کی بگننگ کا خیال رکھنا ہے، اس کے مڈل سیکشن کو پراپر وے میں پھیلانا ہے، اینڈ پہ اس کو کیا کر دینا ہے کہ آپ نے اس کو کانٹریکٹ کر کے کنکلوژن کی شکل میں لکھنا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پولوشن۔ پولوشن از اے گلوبل ایشو۔ پہلی بات پولوشن، جب آپ اس کو شروع کریں گے انٹروڈکشن میں تو آپ اس کا میننگ دیں گے کہ میننگ کیا ہے، لفظ پولیوٹ کو ڈیفائن کریں گے کہ لفظ پولیوٹ جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے، آلودگی کی سینس میں یہ لفظ آتا ہے، ماحول کی آلودگی کو۔ پھر آپ اس کو جب آپ نے 2 سے 3 لائن میں ڈکشنری کے حوالے سے یا کسی حوالے سے آپ نے پولوشن کو جب ایکسپلین کر لیا تو پھر آپ کا نیکسٹ پیراگراف بنتا ہے وہ پولوشن از اے گلوبل ایشو۔ آپ بتائیں گے کہ پولوشن صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ کوئی علاقائی ایشو نہیں ہے، یہ بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ ترقی یافتہ ممالک کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ آلودگی پھیل رہی ہے۔ پھر آپ اس میں آپ گلوبل لیول پر مثالیں دیں گے، بتائیں گے کہ ترقی پذیر ممالک میں ایشو کے ساتھ ساتھ یہ جو ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، وہاں بھی پولوشن حکومتوں کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے، کیوں ہے۔ پھر آپ کا اس سے اگلا پیراگراف جو بنتا ہے، نیکسٹ پیج پر آپ آ جاتے ہیں، ایک پیج وہ ہے ہو از رسپانسبل فار دس، اس کے ذمہ دار، پولوشن کا ذمہ دار کون ہے، عوام ہے، لوگ ہیں، یہ حکومتیں ہیں یا کوئی اور، اس کی پولوشن کی ذمہ داری کس پر آتی ہے۔ پھر جب آپ یہ سارا بتا دیں گے تو اس کے بعد ایئر پولوشن آپ نے اس کی ٹائپس کو الیبوریٹ کریں گے، اس کی ٹائپس کو الیبوریٹ کریں گے کہ ٹائپس، اس کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایئر پولوشن جو ہوا سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، ہوا میں اس قدر آلودگی پھیل جاتی ہے، مثال کے طور پر ٹریفک کا دھواں، کارخانوں کی چمنیز سے نکلنے والا دھواں، فوسل فیولز کو جب آپ جلاتے ہیں تو کارخانوں کے اندر جب بجلی جنریٹ کرتے ہیں، آپ کی گاڑیوں کا دھواں اور آپ کے گھروں سے، آپ کے کچن سے نکلنے والا دھواں جو ہے، اور ایئر ٹریفک کا دھواں ایئر پولوشن کا باعث بنتا ہے۔ اس میں آپ پوری ڈیٹیلز دیں گے ایئر پولوشن کیا کیا ہے۔ واٹر پولوشن پانی کی آلودگی ہے، پانی کیسے آلودہ ہوتا ہے، اب یہ بتائیں گے کہ پیسٹیسائڈ اور انسیکٹیسائڈ جو فصلوں پر سپرے کی جاتی ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی یا واٹر رن آف جو ہے، پانی کا بہاؤ جو پہاڑوں سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو وہ انسیکٹیسائڈ اور پیسٹیسائڈ کو بہا کر قریبی دریا، ندی نالوں یا نہروں میں لے جاتا ہے۔ اس طرح سے جو ایئر پولوشن ہوتی ہے، واٹر پولوشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے دریا، ندی نالے، تالاب اور ایون کہ سمندر بھی پلیوٹ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات سمندروں میں جو پولوشن ہوتی ہے وہ بحری جہازوں میں جب آگ لگ جاتی ہے، یا وہ کنٹینر شپس جو باہر سے تیل لے کر آ رہے ہوتے ہیں آپ کے ملک کے لیے، ان میں سوراخ ہو جاتا ہے، تو جو آئل ہوتا ہے وہ لیک ہوتا ہے، سپلج ہوتا ہے اس کا، اور اس کے لیکیج اور سپلج کی وجہ سے سمندروں کے پانی جو ہوتے ہیں وہ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ پانی کی آلودگی کو آپ بتائیں گے، کارخانے اپنا جو ویسٹ مٹیریل ہے، جو اپنا ہے ویسٹ میں، اس میں جا کر ڈمپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ راوی کی مثال دے سکتے ہیں کہ راوی میں کتنا کوڑا کرکٹ جو ہے ٹنوں کے حساب سے پھینکا جاتا ہے۔ پھر نوائز پولوشن 3rd لیول پر آتی ہے۔ نوائز پولوشن جو ہوتی ہے، شور سے جو آلودگی پیدا ہوتی ہے، اس میں آپ کی گاڑیوں کا شور ہے، آپ کے میوزک کا شور ہے، گاڑیوں کا شور، میوزک کا شور، ہر طرح کے ٹریفک کا شور، ایئر ٹریفک کا شور، اور کوئی بھی طرح کا شور جو آپ کے کانوں کو اریٹیٹ کرے، آپ کے ذہنی سکون کو خراب کرے، نوائز پولوشن کہلاتا ہے۔ انوائرمنٹل پولوشن، انوائرمنٹ آپ کے ماحول کو کہتے ہیں جس میں آپ زندہ رہتے ہیں، اور ایکولوجیکل بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ ایکولوجیکل بیلنس کے اندر آتا ہے، اور انوائرمنٹل پولوشن میں یہ سارے فیکٹرز مل کر ماحول کو ایسا کر دیتے ہیں کہ آپ کا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے ایک دفعہ اس کی ٹائپس کو 1 by 1 پیراگرافس میں لکھتے چلے گئے، اب تک آپ کے 3 پیجز بھر چکے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کازز پر آ جائیں گے۔ پہلی کاز جو ہے پولوشن کی ہے وہ آپ بتائیں گے کہ ایور انکریزنگ پاپولیشن ہے، پاپولیشن اندھا دھند بڑھ رہی ہے۔
اگرچہ اس پر کنٹرول تو کیا گیا ہے لیکن اس کی ایوریج ابھی بھی زیادہ ہے. پاکستان کی پاپولیشن 2.5% کے حساب سے بڑھ رہی ہے, اور نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی. اور جب پاپولیشن بڑھتی ہے, اگر آپ دنیا کے تمام ایشوز کو ڈسکس کریں تو مین جو فیکٹر سب سے پہلا آتا ہے ہر ایشو کے پیچھے, وہ پاپولیشن انکریز ہے. اور جب پاپولیشن بڑھے گی تو آپ کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کا عمل تیز ہو جائے گا. آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کارخانے لگائیں گے تاکہ ان کو روزگار دے سکیں, اور جب انڈسٹری لگے گی ظاہر ہے لوگوں کو روزگار ملے گا, خوشحالی آئے گی. تو کیا ہوگا, کارخانوں کا جو دھواں ہوگا وہ فضا میں شامل ہوتا چلا جائے گا اور سانس کے ایشوز جو ہے پیدا کرے گا. یعنی آبادی کے بڑھنے سے انڈسٹریلائزیشن ہوگی. انڈسٹریلائزیشن جو ہے یا انڈسٹری جو ہے وہ روزگار پرووائڈ کرتی ہے. تیسری بات, جب آبادی بڑھے گی تو اربنائزیشن کا پروسیس ہوگا, شہر پھیلتے چلے جائیں گے. آپ ذرا تصور کریں کہ پرانا ملتان کا جو شہر آج سے 20-30 سال پہلے تھا, موجودہ ملتان وہ ملتان نہیں بلکہ یہ ملتان جو ہے پھیلا ہوا ایک بہت بڑا شہر ہے. آپ خود اپنے شہر کی مثال لے سکتے ہیں. اربنائزیشن یعنی شہروں کے پھیلنے سے آلودگی بڑھتی ہے. وہ کیسے؟ آبادی جب دور دور تک پھیلے گی تو آپ کیا کریں گے, کھیتوں کو صاف کر دیں گے. پھر آپ ڈیفارسٹیشن کا پروسیس کریں گے, درختوں کو کاٹ دیں گے, لوگوں کی گاڑیاں بڑھ جائیں گی. روڈز کو کھلا کرنے کے لیے آپ درختوں کو جو روڈز کی سائڈ پر لگے ہوئے ہیں آپ انہیں کاٹ دیں گے, سلیش کر دیں گے. شہروں آپ نئی نئی ہاؤسنگ کالونیز بنائیں گے, اور جب ہاؤسنگ کالونیز بنائیں گے تو کھیت ختم ہو جائیں گے. آپ کے ہاں آلودگی کا جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. لوگوں کا بجلی کا کنزمپشن بڑھے گا. جب بجلی کا کنزمپشن بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا, فاسل فیول کا کنزمپشن جو ہے وہ بڑھ جائے گا, اور فاسل فیول سے فضا میں آلودگی ہوگی. ٹریفک کا شور بڑھے گا, صحیح ہے, اور اس طرح سے نوائز پولیوشن میں اضافہ ہوگا. اور جب آپ ڈیفارسٹیشن کریں گے, درختوں کو کاٹیں گے سڑکوں کو کھلا کرنے کے لیے, آبادی کے لیے ہاؤسنگ سہولتیں ان کو مہیا کرنے کے لیے, جب ڈیفارسٹیشن ہوگی, چاہے وہ پہاڑی علاقے ہوتے ہوں یا شہری علاقے ہوں یا نہروں کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے درخت, آپ ان کو کاٹ دیں, ان کو سلیش کر دیں, تو پھر کیا ہوگا, جو پانی میلٹ ہو کر گرمیوں میں پہاڑوں سے نیچے آتا ہے, میلٹ واٹر, ان کا جو سرفیس رن آف ہے, اس کے جو پانی کا بہاؤ ہے اس کی رفتار تیز ہوگی. اور جب رفتار تیز ہوگی اور راستے میں درخت نہیں ہوں گے جو کہ پانی کے فلو کو روکتے ہیں یا سلو کر دیتے ہیں, تو اسے کیا ہوگا, فلڈنگ کاز ہوگی, حد سے زیادہ سیلاب آئیں گے. ایک درخت کاٹنے سے آپ دیکھیں کس قدر تباہی آتی ہے, سیلاب آ جاتے ہیں, اور سیلابوں سے آپ کی ایگریکلچر تباہ ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ فاسل فیولز جو بہت زیادہ برن کرتے ہیں وہ بھی تباہی کا باعث بنتے ہیں. پھر آپ کے گھروں میں انڈور ایئر پولیوشن بہت زیادہ ہوتی ہے. مثلا آپ کے کچن میں آپ کھانا پکاتے ہیں, ہر طرح کے فیومز فضا میں چلے جاتے ہیں, دھواں ہوتا ہے. اور اس طرح سے اگر آپ ان گھروں میں جہاں لکڑی جلائی جاتی ہے یا کوئلہ جلایا جاتا ہے, پہاڑی علاقوں میں لوگ کھانا پکانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, تو انڈور ایئر پولیوشن بہت زیادہ بڑھتی ہے. پھر وائلڈ فائر, دنیا میں بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جہاں جنگلات میں بعض اوقات کسی نہ کسی مس ہیپ سے آگ لگ جاتی ہے, آسمانی بجلی کے گرنے سے آگ لگ جاتی ہے, یا انسانوں کی اپنی لاپرواہی سے کہیں وائلڈ فائر شروع ہو جاتی ہے. بیڈ لگ یہ ہوتی ہے کہ وائلڈ فائر کو آپ روک نہیں سکتے, یہ بڑھتی چلی جاتی ہے, تو اس کو بجھانے میں بھی 15-20 دن بعض اوقات مہینہ لگ سکتا ہے. تو وہ وائلڈ فائر جو جنگل کی آگ ہے اس کا دھواں فضا میں جائے گا. اس طرح سے گلوبل جو وارمنگ میں ہے, دنیا کا جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور پولوشن کا سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ میں اضافے کا باعث ہے. آج سے 100 سال پہلے دنیا میں اتنی گرمی نہیں تھی جتنی کہ اب ہے, کیونکہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 کی جو مقدار ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. نیکسٹ جو اس میں آتی ہے اس کے کاز, وہ ٹرانسپورٹیشن کا ایشو آتا ہے. ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں آپ کے ذرائع آمد و رفت, تمام گاڑیاں, آپ کی اپنی ذاتی گاڑی, چاہے وہ چھوٹی گاڑی ہو بڑی گاڑی ہو, آپ کی بسز, ٹرکس, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک, آپ کے جہاز جو فضا میں آلودگی کا باعث بنتے ہیں, آپ کی سڑکیں. اس طرح سے جو ٹریفک کا جو دھواں ہوتا ہے وہ بھی, ٹرانسپورٹیشن کا جو دھواں ہوتا ہے گاڑیوں کا, وہ بھی فضا کی آلودگی کا باعث بنتا ہے. اوپن برننگ آف گاربیج, بعض اوقات لوگ کوڑے کرکٹ کو اوپن ایئر میں آگ لگا دیتے ہیں, مالی لگا دیتے ہیں, یا گلیوں اور محلوں کی صفائی کرنے والے گاربیج کو آگ لگاتے ہیں, تو آلودگی اس سے پیدا ہوتی ہے. پھر اگلا پوائنٹ ہے مائننگ. مائننگ کہتے ہیں جی آپ کی یہ جو آپ کان کنی کرتے ہیں, آپ زمین کو کھود کر, پہاڑوں کو کھود کر منرلز نکالتے ہیں. جب آپ ان کو توڑیں گے, پہاڑوں کو توڑیں گے, بلاسٹ کریں گے ڈائنامائٹ کے تھرو, تو کیا ہوگا, لینڈسکیپ تباہ ہو جائے گا. اور فضا میں جب پتھر اڑیں گے, مٹی اڑے گی پہاڑوں کی, اور ریت اڑے گی, تو فضائی آلودگی میں
مائننگ جو ہے اگر ایک طرف آپ کو فائدہ دیتی ہے انڈسٹری کے لیے تو دوسری طرف وہ آلودگی کا باعث ہے۔ پھر کنسٹرکشن اینڈ ڈیمولیشن ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہر جگہ ہوتی ہیں پوری دنیا میں، لوگ نئی نئی عمارتیں بناتے ہیں، پرانی عمارتوں کو گراتے ہیں، نئی عمارتیں بناتے ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن اور ڈیمولیشن ایکٹیویٹیز کا جو مٹی ہوتی ہے، گرد ہوتی ہے، وہ فضا میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ یوز آف انسیکٹیسائڈ اور پیسٹیسائڈ، ایگریکلچر سیکٹر سے بھی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے، اسپیشلی پانی کی آلودگی۔ وہ اس طرح سے کہ کسان جو ہوتے ہیں وہ کیڑے مار ادویات کا چھڑکاؤ کرتے ہیں فصلوں پر ان کی حفاظت کے لیے تاکہ وائرس کا ان پہ حملہ نہ ہو، لیکن بعض اوقات یہ پانی بارشوں کی وجہ سے یہ انسیکٹیسائڈ اور پیسٹیسائڈ بہہ کر قریبی دریاؤں میں جاتی ہیں، اور جب انسان اس آلودہ پانی کو پیتے ہیں، زہریلے پانی کو، تو ان کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور جو فش ہے ایکویٹک لائف آپ کی وہ بھی مر جاتی ہے، اور جو فش بچتی ہے اگر ان کے جسم میں پوائزن چلا جائے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پوائزنس فش کو آپ کھائیں گے، آپ کنزیوم کریں گے تو آپ کے جسم میں زہر جائے گا، جیسے کینسر کی بیماری کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ پھر اسپلج آف آئل ان دا واٹر ہے، بعض اوقات آپ کے جو کنٹینر شپس باہر سے آ رہے ہوتے ہیں آپ کے ملک میں ڈیزل، پیٹرول، منرل آئل لے کر، اگر ان میں کہیں لیکیج کا ایشو آئے یا اسپلج کا ایشو آئے تو آپ کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی کے اندر، سمندر کے پانی کے اندر تیل جانے سے وہ آلودہ ہو جاتا ہے اور قابل استعمال نہیں رہتا۔ اس وجہ سے آج کی دنیا میں دریا، سمندر، ندی، نالے، ہوا، فضا اور ہر جگہ جو ہے پلیوشن ہے، پھیل چکی ہے۔ اب اس کے ریزلٹس اینڈ ایفیکٹس آپ دیکھیں گے، جب آپ نے لکھ لیا، ایکسپلین کر دیا، میننگ، انٹروڈکشن، مڈ سیکشن، جب آپ مڈ سیکشن کو یعنی آپ اس کی ریزنس کو بیان کر لیں گے تو ریزلٹس اینڈ ایفیکٹس آپ سمجھیں گے آپ سیکشن کے نچلے حصے کی طرف، مضمون کے اینڈ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اثرات کیا ہیں؟ اس سے ڈیزیزز پیدا ہو رہی ہیں، ہر طرح کی پولیوشن، چاہے وہ ایئر ہے، واٹر ہے، اور چاہے وہ نوائز ہے، کسی طرح کی پولیوشن ہے انوائرمنٹ کی، ڈیزیزز کا باعث ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ مثلاً جو ایئر پولیوشن ہے وہ ہارٹ کا ایشو کریٹ کرتی ہے، ایسما، آپ کو دمے کا مرض ہو جاتا ہے، اگر آپ آلودہ فضا میں جب سانس لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایشو آئے گا۔ پھر لنگس کی کمپلیکیشنز آتی ہیں، یعنی پھیپھڑوں کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ آپ اگر ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ٹریفک کا شور بہت زیادہ ہو یا ایئرپورٹس کے قریب آپ کا گھر ہے تو ڈیفنس کا ایشو یا بہرے پن کا ایشو لوگوں میں آتا ہے۔ واٹر بورن ڈیزیزز، ایسی بیماریاں جو آلودہ پانی سے ہوں انہیں واٹر بورن ڈیزیزز کہا جاتا ہے، ان میں ٹائیفائڈ، کالرا، جانڈس اور ملیریا وغیرہ آتے ہیں۔ کینسر اور ڈسٹرکشن آف نروز آلودہ پانی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، یہ جو آپ کی نوائز پولیوشن ہے آج کے دور کی، یہ جو بیماری، سلیپ لیسنس، نیند کی کمی، کلر بلائنڈنس، یہ جو ہے یہ سارے کے سارے حد سے زیادہ شور اور آلودگی کی وجہ سے، اسپیشلی ہائی بلڈ پریشر اور سلیپ لیسنس جو ہے یہ شور اور آلودگی کی پیداوار ہیں اور آج کے انسانوں میں ایک کامن ڈیزیز بن چکی ہے۔ نیکسٹ چیز آتی ہے میئرس، ہم اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ اس کو روکنے کے اقدامات میں سب سے بڑی بات، جو چیزیں وجوہات ہوتی ہیں ہم نے وجوہات کو ہی کنٹرول کرنا ہے۔ مثلا سب سے پہلی جو وجہ تھی وہ آبادی تھی، میئرس میں ہم کیا کریں گے، پاپولیشن کنٹرول کو سامنے رکھیں گے اور ہم نا پلانڈ طریقے سے اربنائزیشن کریں گے، یعنی شہروں کا جو پھیلاؤ ہے اس کو پلاننگ کے ساتھ کریں، اندھا دھند شہروں کو پھیلنے نہ دیں۔ اس طرح سے ہم کیا ہوگا، فاصلوں کو کنٹرول کریں گے، ٹرانسپورٹ کا استعمال کم سے کم کریں، پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں، ہر بندہ اپنی گاڑی پرچیز کرنے کی بجائے اگر وہ بس سے ٹریول کرتا ہے تو پولیوشن کم ہوگی۔ پھر آپ ری ایفورسٹیشن کریں، جو چیزیں آپ نے ڈی فارسٹ کر دی ہیں آپ انہیں ری ایفورسٹ کریں، یعنی نئے سرے سے جنگلات لگائیں، مثلا سڑکوں کے ساتھ ساتھ وہ دھوئیں کو ابزارو کریں گے، نہروں کے ساتھ ساتھ سیلابوں اور پانی کو روکیں گے، آلودگی کو روکیں گے، پہاڑوں کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی کو روکیں گے۔ پھر ٹریفک نوائز کو کم کیا جائے، جو پرانی گاڑیاں بہت زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں ان کو ڈسپوز کر دیا جائے، ان پر بین لگا دی جائے، اور یہ ہے کہ سائلنسر کا گاڑیوں میں استعمال کیا جائے تاکہ شور نہ ہو۔ پھر آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں، ہر بندہ جو ہے اپنی گاڑی کم سے کم استعمال کرے۔ چیک اینڈ بیلنس آن انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر، زراعت اور صنعت پہ بھی آپ کو تھوڑا سا بین لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس طرح سے
کہ انڈسٹری پر پابندی لگائی جائے، ان کو رولز دے دیے جائیں، ریگولیشنز دیے جائیں کہ وہ اپنے ویسٹ مٹیریل کو کس طریقے سے ڈسپوز کریں، کہاں ڈمپ کریں گے. ایگریکلچر میں انسیکٹیسائڈ اور پیسٹیسائڈ کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ واٹر پولیوشن کا باعث نہ بنے. کسانوں کو اس سلسلے میں پوری طرح ایجوکیٹ کیا جائے، انہیں ٹریننگ دی جائے دیہاتوں میں جا کر، تاکہ وہ ان کا استعمال اس طریقے سے کریں کہ انسانوں کو اس کا دوسرے انسانوں کو نقصان نہ پہنچے. سیونگ دا وائلڈ لائف، جنگلات لگائیں، جنگل لگائیں، درخت اگائیں تاکہ جنگلی جانوروں کا جو ہے حفاظت ہو سکے. اگر آپ نے درخت کاٹ دیا تو آپ کا جو لائف سائیکل ہے وہ پورا ڈسٹرب ہو کے رہ جائے گا، آپ کی فوڈ چین تباہ ہو جائے گی، پرندے ختم ہو جائیں گے، جانور ختم ہو جائیں گے، بڑے جانور ختم ہو جائیں گے. فائنل کیا ہوگا؟ کیڑے مکوڑے، پرندے، چھوٹے جانور، بڑے جانور، فائنلی انسان بھی مر سکتا ہے. تو یہ کہ وائلڈ لائف کے تحفظ کے لیے پولیوشن کو روکنا بہت ضروری ہے. پھر میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. میڈیا اویئرنیس کریٹ کریں، یعنی آپ ریڈیو کے ذریعے سے، مطلب ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، بکس کے ذریعے، سلیبس کی بکس کے ذریعے آپ نا پولیوشن کے موضوع پر لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، درخت لگائیں، ٹریفک کے شور کو کم کریں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں استعمال نہ کریں، گھروں کے اندر ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، سبزہ اگائیں، پلانٹیشن ویک منایا جائے، ہفتہ شجرکاری مہم ہونی چاہیے. اور اینڈ پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں لیجسلیشن کرے. لیجسلیشن کہتے ہیں قانون سازی کا عمل کرے تاکہ لوگ جو ہیں پرسکون ماحول میں زندگی گزار سکیں اور آنے والی نسلیں صاف ستھرے ماحول میں پروان چڑھیں اور وہ بیماریوں سے محفوظ ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے جب بھی موضوع لیں اس کی بگننگ آپ نے لکھنی ہے اور آؤٹ لائن لازمی طور پر لکھیں. ایک تو آپ کے مارکس میں اضافہ ہوگا، اسپیشلی بی اے میں یہ 5 نمبر کی ہے. اگر آپ آؤٹ لائن لکھتے ہیں تو آپ کو یہ 5 نمبر پورے کے پورے ملیں گے، اور باقی ایسے کو آپ اسی ترتیب سے آؤٹ لائن کو ذہن میں رکھ کے 1 بائی 1 تمام پوائنٹس کو ایکسپلین کرتے چلے جائیں. اس طرح سے لینتھ بھی آپ کے کنٹرول میں رہے گی اور آپ ارریلیونٹ مٹیریل لکھنے سے بچ سکیں گے. انشاءاللہ اسٹوڈنٹس نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ.